जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बात हो रही है ग्लोबल कैप। इस वक्त तो जैसे कहते हैं ना, दुनिया में हर तरफ तूफान है, सियासी तूफान है। अमेरिका में देखें, साउथ एशिया में देखें, मिडल ईस्ट में देखें, लेकिन जो असल इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो आम आदमी से लिंक है, उस पर बात करनी चाहिए। और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और डाटा पढ़ रहा था कुछ दिनों से, और वहां से मैंने कुछ एनालाइज किया कि जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या इंडिया जो है, इट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, या क्या इंडिया जो है वो नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है। इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एंड इंडिया कैन बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस। देखें, चाइना जो है वो एक ग्लोबल ग्रोथ का ड्राइवर रहा है तकरीबन 30 साल तक। और कहा जाता है कि जो ग्लोबल जीडीपी है, जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी 25% जो है वो चाइना जनरेट करता था तकरीबन 1990 से लेके 2020 तक। और इसमें देखें कि 2013 से लेके 2013 से लेके 2021 तक चाइना ने 39% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट किया। 39% ऑफ द जीडीपी, और दिस इज मोर देन 13% ऑफ द G7 कंट्रीज। यानी कि G7 कंट्रीज जो है, आप समझ लें कि वो तकरीबन कुछ 26% प्रोड्यूस कर सके हैं ग्लोबल जीडीपी का। एंड चाइना अकेले ने 39% कंट्रीब्यूट किया 2013 से लेके 2021 के बीच में। इसी हवाले से चाइना, अगर इंडिया के हवाले से भी बात करें तो बेसिकली चाइना जो था वो तो चलता रहा, लेकिन इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए तकरीबन 3 डेकेड्स तक, ताकि इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसमें सिंक कर सके। इफ इंडिया विच इज हैड अ पोटेंशियल, अगर 7-8% वो चल रहा है, अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन का पहिया तेज करे, डबल डिजिट ग्रोथ पे चला जाए, तो इंडिया इजीली कैन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। यही तो वो चीज है कि अमेरिकन एंड सारे के सारे वेस्ट खड़े हैं। अमेरिकन की बात करूंगा, नॉट एट द वेस्टर्न बोर्ड, जो चाहते हैं कि हम ये जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना और ताइवान से उठा के इंडिया ले जाएं एज ए फ्रेंड शोरिंग पॉलिसी। ठीक है जी। सो ये जो ट्रांजिशन है, अगर ये होती है, तो इंडिया विल बी एन एक्सपोर्ट पावर हाउस। एक्सपोर्ट का पावर हाउस होगा इंडिया, और बहुत सारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको वो अट्रैक्ट, सारी बातें कर सकता है। बहुत सारी हमने देखा है कि यूनिकॉर्न्स आई हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है, जो हमें डाटा बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो हमें जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं उरू बताते हैं, उरू मीन्स के डायरेक्शन बताती है। वो उरू ये है कि भाई, ठीक है जी, कि चाइना ने बड़े मजे लिए हैं 30-40 साल, बड़े मजे लिए हैं उसने, और इतनी में उसने अपने आप को उठा लिया। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती ये पिछले 30 साल में, विच इज तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि चाइना इतनी तरक्की करता। सो चाइना ने ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज लिया, और चाइना इज ए की इकोनॉमिक जो पावर हाउस के तौर पे इमर्ज हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1990s। और सारा कुछ हुआ, अभी उनको पता चला हो जब ये सारे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स चले गए चाइना को, तो अभी वो बात कर रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन की, कि कैसे किया जाए। हम क्योंकि जिसे वो कहते हैं ना, इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि इंडिया जो है उसके पास भी एक एडवांटेज है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है। ठीक है जी। जो आप समझे कि बड़ी तादाद में, तकरीबन आप समझे कि 500 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है जी। चाइना के पास तकरीबन 900 मिलियन लोग हैं, कंज्यूमर बेस की बात कर रहा हूं। बाय 2030 इंडिया की जो कंज्यूमर बेस है, दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड बाय 773 मिलियन। तीन पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान जो है ना वो कंज्यूमर बेस होंगे। इसीलिए तो गोल्डमैन सैक्स जो है, दैट पुट पाकिस्तान एज ए 12th नंबर इन 2075, इन 2075 एज ए बिगेस्ट इकोनॉमी, 12वें इकोनॉमी रखता है। इंडिया को दूसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी,
اینڈ پاکستان کو 12ویں بڑی اکانومی آن دا بیسس آف دا پاپولیشن. سو پاپولیشن اور یہ جو کنزیومر بیس ہے کہ چائنا کی آج اگر کنزیومر بیس جو ہے وہ 900 ہے, انڈیا کی آج 500 ہے. لیکن انڈیا اگلے 10 سالوں میں اگر یہ 750 پہ لے جاتا ہے اپنی کنزیومر بیس, تو دین چائنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے چائنا کے قریب ہے. اور چائنا اور انڈیا کا جو ہے وہ یہ کمپٹیشن بڑا سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ دنیا چائنا کو تو جیسے کسی کی ضرورت نہیں ہے نا, انڈیا کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ان کو ایک چیز کی سمجھ لگ گئی ہے چائنا اور انڈیا کی, اور وہ یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ بھائی ہمارے پاس خود ہی بہت کچھ ہے. اور اب اکانومی کے حوالے سے وہ چیلنجز آنا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو چائنا کو جو ایڈوانٹیج رہا ہے دیٹ واز جو ویو آف گلوبلائزیشن آئی تھی 1990s میں, 80s کے مڈ میں اینڈ دین 90s میں, ٹھیک ہے جی. اینڈ انڈیا کو بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے 1991-92 میں انڈیا وینٹ فار دا لبرلائزیشن آف دا اکانومی. اور پھر وہ 2008 تک جو گلوبل فائنینشیل ایک کرائسس آیا اس وقت تک جو یاشیاں لگی ہیں ملکوں کی, ٹھیک ہے جی, وہ تو زبردست چائنا نے خیر اس کا ایڈوانٹیج لیا, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ انڈیا دیکھیں, انڈیا کے اندر آتم نربھر بھارت چل رہا ہے, انڈیا کے اندر میک ان انڈیا چل رہا ہے, انڈیا اس ڈائریکشن پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے بالکل. چائنا جو ہے اس نے بھی یہی کیا. اب انڈیا جو اپنی سیلف سفیشینسی کی بات کر رہا ہے اور دین اس کے جو گلوبل کنیکشنز ہیں, ٹھیک ہے. اب ویسٹ چاہتا یہ ہے, امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو اٹھائیں خود سپورٹ دے کے, سہارا دے کے, کندھا دے کے, اور پھر اس کا فائدہ اٹھائیں انڈیا سے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ مدد کی, ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم تم سے یہ چاہتے ہیں, اور تم دیکھو اب ہمارے ساتھ کھڑے رہنا, ہلنا نہ یہاں سے, اب ہمارے جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کرنا, ٹھیک ہے. سو ہم آپ کو انڈیا they want to make the West wants to make India another Germany and other France and other Spain, کہ مطلب اتنا وہ ہو کہ اسٹیبل ہو جائے, ہمارے ساتھ کھڑا رہے اور ہمیں آنکھیں نہ دکھائے. مطلب دس از واٹ دے وانٹ. اینڈ آئی تھنک فار دیٹ میٹر انڈیا جو اسٹریٹجک اکانومی کی بات کر رہا ہے بار بار اور اب امریکنز نے کہنا شروع کر دیا. دیکھیں جب انڈیا کا امریکہ کا امبیسڈر انڈیا میں کھڑا ہو کے کہے نا there is no such thing as strategic autonomy in the times of the conflict or aggressivity, تو وہ خود نہیں کہہ رہا, امریکن امبیسڈر خود نہیں بولتا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بول دو. ڈونلڈ لو نے کہا ہوگا کہ یہ بلوا دو ان سے, اوپر سے پھر وہ کیا نام ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی کہا ہوگا یار یہ تھوڑا سا ان کو بتاؤ کہ کیا ہمارے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہے نا دیٹ ٹیلز اس اے اسٹوری, ٹھیک ہے جی. اب انڈیا جو ہے وہ کرنٹلی دیٹ از کنٹریبیوٹنگ 16% آف دا گلوبل اکنامک گروتھ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک وقت ہے کہ چائنا جو ہے 39% کنٹریبیوٹ کرتا رہا, انڈیا اس وقت 16% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, چین اس وقت 34% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یعنی کہ چین جو ہے اٹ از کنٹریبیوٹنگ ڈبل انٹو دی گلوبل اکنامک گروتھ کے اندر. آئی ایم ایف یہ پروڈکٹ کرتا ہے کہ انڈیاز شیئر جو ہے دیٹ از انکریزنگ ٹو 18% ان دا نیکسٹ 5 years. اب میں صرف آپ کو یہی بتا دوں نا, دیکھیں یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا دے آر ویری امپورٹنٹ, کہ اب انہی اسٹیٹسٹکس کی بیس کے اوپر ساری کی ساری وہ جو دنیا ہے نا وہ انڈیا کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہے, اور جن کے اندر نا مکھیاں ایک جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں, دے کمنگ اینڈ دے سٹنگ دے نوئنگ کہ بھائی انڈیا کیا کر رہا ہے. اور چائنا جو ہے اس کی ڈکلائن نظر آ رہی ہے, اکنامک سلو ڈاؤن ہے. اب اتنا بڑا اکانومی ہے, اس کو مطلب 34% اکنامک گروتھ کو مینٹین کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو بڑی اکانومیز ہمیشہ نیچے بھی جاتی ہیں, اور انڈیا کے پاس جو ہے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہی بڑی زبردست ہے. اتنا بڑا ایکسپوجر ہے سمندر کی طرف, ایک طرف وہ سارے کے سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ اٹیچ ہے. دیکھیں عموماً جو ملک ہے نا, میں سمجھتا ہوں آج کل the best countries which is
این آئلینڈ جس کا کوئی وہ ہی نہ ہو، بارڈر ہی نہ ہو، موجہ کوئی کسی کے ساتھ لمبا چوڑا شور نہیں، شرابہ نہیں. ہاں جاپان جیسے ملک ہیں جن کی ماضی کی ہسٹریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیٹ ٹیلز اس ایک وہ ڈفرنٹ اسٹوری ہے. یا امریکہ کو دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، اتنا لمبا چوڑا پریشان نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو بڑے خطرے جو ہیں وہ انٹرنل ہیں. انڈیا جو ہے آج فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، میانمار کی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، کچھ ایسا ہوا تو فٹ ہلچل مچ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سو انڈیا ایک بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. اور اب تو انڈیا نے جسے وہ کہتے ہیں نا سارے کے سارے ڈائلاگ شروع کر دیے ہیں. جی سی سی کے ساتھ علیحدہ ڈائلاگ ہے، ای یو کے ساتھ علیحدہ ڈائلاگ ہے، آسیان کے ساتھ علیحدہ ڈائلاگ ہے. مطلب انڈیا پھر افریقہ کے ساتھ انڈیا کا علیحدہ ڈائلاگ ہے. اور انڈیا کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے وہ ایک ان پیرلل ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو چیز بنائیں گے وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، فکر ہی کو نہیں. یہ نہیں ہے کہ دینی کس کو ہے. Like Germany, what Germany made, Germany cannot hold it. They have to, send it to someone. اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، ان کی چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں. تو انڈیا جب یہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے 16% آف دا گلوبل اکنامک گروتھ، اور یہ 18% پہ چلا جائے گا، تو یہ اوور آل جو یہاں پہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی کیسے سپورٹ کرنی ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ چائنا کو کیسے نیچے لے کے آنا ہے، یا چائنا کی گروتھ کو کیسے روکنا ہے، یا چائنا کو جو ہے وہ اکنامک پروٹیکشنزم، ڈی گلوبلائزیشن اور ایسے نیریٹو کے ذریعے یا ڈی رسکنگ کے ذریعے کیسے اس کو کرنا ہے، کمزور کیسے کرنا ہے، فرینڈ شورنگ کیسے کرنی ہے. سو چائنا جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کا نہ تو وہ کسی سے دوستی لمبی چوڑی بناتا ہے، نہ وہ کسی سے کوئی دل کی کھل کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کرتے یار، وہ اپنے ہی لگے رہتے ہیں، میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں لمبی چوڑی. ہاں وہ اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اس پہ نہیں وہ ہلتے جلتے. یہ پتہ نہیں ان کو وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا کی جو لارجلی جو ایڈوانٹیج ہے نا انڈیا کا، وہ دیٹ از کمنگ فرام دا ڈی رسکنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے جی. جو بھی ہائی پروفائل پروجیکٹس ہیں وچ آر کمنگ ان انڈیا، آئی فون کو دیکھ لیں، اس کی جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، سیمی کنڈکٹرز کی اسمبلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب چائنا کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ چائنا کی اکانومی اتنی بڑی تھی، چائنا کی کنزیومر بیس اتنی بڑی تھی کہ اس کو کوئی فکر ہی کوئی نہیں کہ اگر کوئی چیز بن گئی ہے. کہ انڈیا کی اکانومی بھی بڑی ہے، شیئر آف دا اکنامک گروتھ بھی ہے، کنزیومر بیس بھی موجود ہے. کنزیومر دیکھیں، the point is having a population of 1.4 billion people and then having a consumer base on 773 million 773 ملین کی کنزیومر بیس اگر اگلے کچھ دیر میں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2030 تک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یار کوئی آسان کام ہے؟ یہ سارے کے سارے آسیان ملک اور یہ جتنے کتنے آپ ملکوں کو ڈال لیں، امریکہ کی میرے خیال ہے آبادی کو 400 ملین کے قریب ہے، 350 400 ملین کے قریب ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد آ رہا، 340 ملین ہے کہ شاید اتنی کے قریب ہے. سو یہاں پہ ان کو ڈی رسکنگ اسٹریٹجی ہے. یہ انڈیا کے حق میں، ہمارے حق میں کی ہاتھ کیا ہے طالبان اسٹریٹجی، طالبان کے بنانے نے. ہم نے بھی تو پھر جس طرح پروجیکٹ کیا اپنے آپ کو، جب آپ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور اسلامک اسٹیٹ جب اپنے آپ کو کرے گی تو وہ اس کو پھر وہی چیز ملے گی. ٹھیک ہے. اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا یا اس طرح چیزیں چلیں گی یا یہ ایک فیکٹر سامنے آئے گا. بٹ دس از سم تھنگ ویری اسٹانشنگ میری نظر کے اندر جو ہے نا، ہمارے لیے تو بہت زیادہ اسٹانشنگ ہے کہ ہاؤ تھنگز آر گوئنگ. ہم لگے رہے طالبان کے چکر میں، انڈیا جو ہے وہ آج اکانومی ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں.
وہاں ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. پیناسونک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈین مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں. میں بہت دیر سے بہت اسٹڈی کر رہا تھا کہ بہت جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایپل جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنی آئی پیڈ انجینئرنگ سورسز جو ہیں اب یہ ڈی رسکنگ اسٹریٹجی وہ ویتنام لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا اور ویتنام دیکھیں نا قربت ہو. اگلے دن ویتنام کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے انڈیا, 10 سال بعد آئے. وہ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ آسیان اور ایشیا پیسفک ساری کی ساری انڈو پیسفک کے اندر انڈیا اپنی جو ہے وہ بنا رہا ہے, اب ایکسیس بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈی رسکنگ میں ویتنام آلریڈی یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہمیں لگتے ہیں مطلب دے آر دی انجنز ہیں یہ. اب سارے کے سارے میں دیکھ رہا تھا کہ جو آٹو میکرز ہیں دنیا کے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ انڈیا, we have to convert India into an export hub. ہمیں اس کو ایکسپورٹ ہب کرنا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ, اور یہ جو گلوبل کار مینوفیکچرنگ جو ہے یہ ایویں تو نہیں آپریٹ کرتی. انڈیا آپ کو پتا ہے اس نے جاپان کو اوورٹیک کر لیا تھا ایز اے 3rd لارجسٹ کار مارکیٹ امریکہ اور چین کے بعد. ٹھیک ہے جی, 14% پچھلے سال ہم نے دیکھا اس کی ایکسپورٹ جو ہے بنی. تقریباً 6.5-7 لاکھ گاڑیاں انڈیا سے ایکسپورٹ ہوئیں. سو انڈیا جو ہے وہ جاپان پیچھے رہے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا دھیان اکانومی کی طرف ہے, انڈیا کا دھیان اپنی وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. وہ نہیں ہلے جلے کہ ہم نے کدھر جانا اور کیا نہیں کرنا. اب دیکھیں نا, آپ صرف دیکھیں گے کون کون انڈیا آ رہا ہے. یہی چیز ہے نا, یہ دیکھیں یہ سارا ایکو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ ایکو سسٹم ان کو بڑا سوٹ کیا. انہوں نے انڈینز کا مائنڈ سیٹ بھی بزنس والا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ زیادہ جو ہے نا وہ دال ہے. دا مینس کہ حکومت کو کیسے دال لگانا ہے. ہر بندہ تو نچوڑنا چاہتا ہے حکومت کو. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں حکومت سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا, مینوفیکچرنگ کو کرنا نہیں چاہتا. میں کل دیکھ رہا تھا پاکستان کا ایک وہ ہے ٹیکسٹائل والا بندہ, وہ کہہ رہا ہے بھائی جان میں 3 فیکٹریاں بند کر دی ہیں. کیوں جی؟ وہ بڑی مہنگی کی بجلی مل رہی ہے. اچھا, تو جب سستی بجلی مل رہی تھی تو بھی پرافٹ کما رہے تھے, آج مہنگی مل رہی ہے تو بند کر دی ہیں فیکٹریاں. جب حکومت سے سستی گیس لیتے تھے, سستی, ٹھیک ہے, اور سستی گیس لے کے بجلی بناتے تھے, تب تو آپ نے کوئی ایکسپورٹ ہمیں کر کے نہیں دی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھے کہ پاکستانی جو ہے نا, ہر پاکستانی حکومت کو لوٹنا چاہتا ہے. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے یار میں کچھ ایسا کروں کہ میں حکومت سے کچھ چھین لوں, مجھے کچھ حکومت دے دے. ٹھیک ہے جی, میں حکومت سے کچھ چھین لوں, میں کچھ لے لوں ان سے, یہ نہ مجھ سے کچھ لے سکے. تو اسی لیے تو میں نے کہا نا کار مینوفیکچررز بھی آ رہے ہیں. پیناسونک کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارے لیے اسٹریٹجک مارکیٹ ہے جو ہے وہ, کیونکہ وہ گرین انرجی کی بات کر رہا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ اب, اور وہ یہ صرف یہی ہے, یہ 750 ملین کی مارکیٹ, 500 سے دیکھیں 900 ملین ہے چائنیز کنزیومر, 900 ملین. اور وہ صرف 900 ملین کے لیے چیزیں نہیں, میں آپ کو بتاؤں یورپ کے اندر چائنیز چھائے پڑے ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے بڑے بڑے سٹور لا دیے ہیں, چائنا کے اندر ان کے رابطے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر آ کے یورپ میں آ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے سٹیزن شپس لے لی ہیں. یہاں پہ سٹیزن شپس لے کے وہ یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. جب وہ یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ اپنے کاروبار کرنے شروع کر دیے ہیں, چائنا میں ان کے ساتھ رابطے ہیں, ادھر انہوں نے بڑے بڑے میگا سٹور بنا لیے ہیں, وہاں سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ایز اے چائنیز سٹیزن, ایز اے فرینچ سٹیزن, ایز اے پورچوگیز سٹیزن, ایز اے جو ہے وہ کیا نام ہے جرمن سٹیزن. وہاں سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے بنائے ہیں, یہاں سے پورے یورپ کو بیچتے ہیں. وہ خود ہی سارے پروفٹ لے کے جا رہے ہیں, ادھر بیٹھ کے بھی اور ادھر بیٹھ کے بھی, کیونکہ یہاں پہ جو یورپینز ہیں وہ تو ڈرتے ہیں چائنا جاتے ہوئے, پتہ نہیں کیسی مارکیٹ ہے, کیا اکانومی ہے. یہ تو اور طریقے, وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ایک اور قسم کا کلچر نظر آتا ہے, وہاں پہ اور قسم کی چیزیں ہیں. سو انڈیا جو ہے نا, انڈیا آلریڈی انڈیا از گلوبل. انڈیا جو ڈیاسپورا ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے, تو ان کو کل کو یہی چیز کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. So that is why after China, India is bigger economic hub بننے جا رہا ہے.
میں یہ ساری میں نے ڈیٹا جو لارجلی یہ جو اگر 16% کانٹریبیوٹ کر رہا ہے اور 18% کانٹریبیوٹ کر رہا ہے تو چائنا سے کوئی زیادہ پیچھے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ فردر. اور یہ جو اکنامک چیلنجز ہیں کیا یہ روک پاتے ہیں انڈیا کو یا کیا ہوتا ہے. بٹ it's something which is very interesting going on at the moment in the region.